हरमैन नाश्ता कर रही थी। 2 महीने से ऊपर का अरसा हो चुका था मुंशी के बेटे को बिस्तर पर पड़े। उनकी ज़िंदगी काफ़ी सुकून से गुजर रही थी। हरमैन की माँ की भी 2 बंगलों पर खाना पकाने का काम करने लगी थी, और इन दोनों ने मिलकर इन 2 महीनों में 70,000 रुपये जमा कर लिए थे। ज़िंदगी वाकई काफ़ी पुरसुकून हो गई थी। वो नाश्ता कर रही थी कि हरमैन की माँ परेशानी के आलम में घर में दाखिल हुई। हरमैन गज़ब हो गया। उन्होंने सरासमीकी से कहा। हरमैन भी उनकी बात सुनकर परेशान हो गई। क्या हो गया अम्मा? हरमैन, वो मुंशी का बेटा 3 दिन से मोहल्ले में आ रहा है। परचून वाले के बराबर परचून वाले के बराबर वाला लड़का है ना, उससे अपनी रकम की वसूली भी कर रहा है। अपनी माँ की बात पर हरमैन चौंकी। फिर वो यहाँ पैसे लेने क्यों नहीं आ रहा अम्मा? उसने ताज्जुब से पूछा। यही बात तो मुझे परेशान करी है हरमैन। जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब वो आकर ज़बरदस्ती कर रहा था। अब शायद उसे अंदाज़ा हो गया है कि हमने उसकी रकम जमा कर ली है, इसलिए वो हमसे रकम मांगने नहीं आ रहा। वो इस इंतज़ार में होगा कि हम ये रकम खर्च कर दें और फिर वो आकर हमसे रकम का मुतालबा करें। उसे हकीकत में वो रकम चाहिए ही नहीं, उसे तुम चाहिए हो। अपनी माँ की इस बात पर हरमैन के माथे पर तेवरी चढ़ गई। अम्मा, उसके चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता। हमने उसकी रकम का बंदोबस्त कर लिया, अब वो भाड़ में जाए। अगर उससे ज़्यादा परेशान किया तो हम सीधा पुलिस में चले जाएंगे। हरमैन के यूँ हौसला देने पर उसकी माँ ने अस्वात में सर तो हिलाया, पर हकीकतन वो शदीद परेशान थी। और वो परेशान क्यों ना होती, उनकी कम उम्र जवान बेटी नौकरी पर जाती थी और रास्ते में कुछ भी ऊंच नीच हो सकता था। यूँ भी आजकल माशरे में हादसात बहुत बढ़ते जा रहे थे। क्या सोच रहे साई जी, सब ठीक तो है? इलाके के चौकीदार ने मुंशी के बेटे के सामने कोल्ड ड्रिंक का गिलास रखते हुए पूछा। मैं तो बहुत कुछ सोच रहा हूँ, पर तू सब छोड़, पहले मुझे मेरी वो रकम वापस दे जो तूने उधार ली थी। मुंशी के बेटे की बात पर चौकीदार गड़बड़ा गया। 2 महीने तो उसने भी बड़े सुकून से गुजारे थे। इस मोहल्ले में बहुत से लोग मुंशी के बेटे के कर्जदार थे। मुंशी का बेटा लोगों को कर्ज देता था और फिर उस पर भारी सूद चढ़ाता था। असल कर्ज की रकम तो जैसे तैसे अदा हो जाती थी, लेकिन सूद की रकम जमा होते होते इतनी बढ़ जाती थी कि गरीब लोग उसकी जाल में बुरी तरह फंस के रह जाते थे। पुलिस भी मुंशी के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती थी, क्योंकि वो हराम का माल उनकी जेबों में भी पहुंचता था और उनका मुंह बंद रखता था। कुछ दिन की मोहलत दे दो, कसम से मैंने रकम जमा कर ली थी, पर अचानक बेटी की तबीयत खराब हुई तो वो वहाँ खर्च हो गए। चौकीदार ने आजिज़ी से इल्तिजा की। मुंशी का बेटा कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठाते खबासत से मुस्कुराने लगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी रकम माफ़ कर सकता हूँ, बल्कि रकम माफ़ करने के साथ साथ तुम्हें 70,000 रुपये मज़ीद भी मिल सकते हैं। मुंशी के बेटे की बात पर चौकीदार की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? उसने बेयकीनी से पूछा। मुंशी के बेटे ने कोल्ड ड्रिंक का घूंट भरते हुए इस्बात में सर हिलाया। बिल्कुल मुमकिन है, अगर तू मेरा एक काम कर दे तो। चौकीदार दिलो जान से मुंशी के बेटे की बात सुनने लगा, लेकिन मुंशी के बेटे की पूरी बात सुनने के बाद वो शदीद परेशानी का शिकार हो गया। मैं कैसे चोरी करूँगा? अगर पकड़ा गया तो? चौकीदार ने घबरा कर कहा। अगर पकड़े गए तो मैं हूँ ना। जो बंदा तुम्हें 70,000 रुपये दे सकता है, क्या वो पुलिस का मुंह बंद नहीं कर सकता? वैसे भी वो गरीब माँ बेटी तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगी? मुंशी के लिए बेटे ने तंजिया पूछा। चौकीदार गहरी सोच में पड़ गया। सोच लो, काम कर सकते हो ठीक, वरना मेरी रकम अभी के अभी वापस करो। तुम ना भी करो तो ये काम करने के लिए मेरे पास और भी बहुत से लोग हैं। मुंशी के बेटे ने कुछ देर जवाब का इंतज़ार करने के बाद सख्ती से कहा। चौकीदार फौरन गड़बड़ा गया। नहीं नहीं, मैं करूँगा ये काम। कब करना होगा? सुबह दोनों माँ बेटियाँ काम पर निकल जाती हैं और पीछे घर बिल्कुल खाली होता है। सहन की तो छत भी नहीं है, तुम आराम से अंदर कूद सकती हो। मुंशी के बेटे ने फौरन पूरा मंसूबा बताया। ये मोहल्ले वाले, अगर किसी ने देख लिया तो मामला ख़राब हो जाएगा, इज्जत खाक मिल जाएगी। कुछ वक्त बाद मेरी बेटी की शादी है। चौकीदार ने फिक्रमंदी से कहा। अरे फिक्र ही ना करो, सुबह 10 बजे गली बिल्कुल सुनसान पड़ी होती है। इक्का दुक्का लोग होते हैं, और वो भी परचून वाले की दुकान की वजह से। पर तुम फिक्र ना करो, कल मैं परचून की दुकान भी बंद करवा दूंगा। मुंशी के बेटे की बात पर चौकीदार नीम रजामंदी से सर हिलाने लगा, जबकि मुंशी का बेटा जहन में बुरा मंसूबा बनाते गहरा मुस्कुराने लगा। बहुत अर्ली तुम बुलबुल, अब तो तुम्हें मेरे पंजरे में फंसना ही पड़ेगा। 70,000 की रकम जमा करके बहुत ऊंची उड़ान उड़ाई थी ना। एक बार हाथ आ जाओ, तुम्हारे और तुम्हारी माँ की ऐसे पर काटूंगा। जितनी होशियारी मेरे साथ दिखा रही हो, उस पर खून के आंसू रोगी। कमीनगी से सोचते उसने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास एक ही सांस में खाली किया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ।
اگلے دن ہرمین اور اس کی ماں آگے پیچھے ہی اپنے اپنے کام پر نکل گئیں اور پھر ان کے گھر سے نکلتے ہی چوکیدار ان کے گھر کے اندر تھا۔ گلی کی پرچون والی دکان بند تھی اور گلی میں منشی کے دو لڑکے بھی نگرانی کے لیے چکر لگا رہے تھے۔ چوکیدار گھر کے اندر گھس تو گیا لیکن اندر سامان نہ ہونے کے برابر تھا، یہاں تک کہ کمرے کا دروازہ تک ٹوٹا ہوا تھا۔ اسے زیادہ مشکل نہ ہوئی، تھوڑا سا سامان ادھر ادھر کرنے پر اسے ٹوٹے پھوٹے بیڈ کے گدے کے نیچے بٹورا رکھا نظر آیا۔ اس نے بٹوا کھولا تو اسے پورے 70,000 روپے تھے۔ وہ خوشی سے مسکرایا، پیسے جیب میں ڈالے اور واپس گھر سے باہر نکل گیا۔ وہاں سے وہ سیدھا منشی کے بیٹے کے پاس گیا۔ صحیح کہا تھا سائیں آپ نے، پورے 70,000 روپے ہیں، چوکیدار نے خوشی سے بتایا۔ منشی کا بیٹا زور سے ہنسا۔ بہت خوب، زبردست کام کیا تم نے، جاؤ تمہارا قرض بھی معاف اور یہ رقم بھی تمہاری، لیکن ان دونوں لڑکوں کے ساتھ بانٹ لینا جو باہر نگرانی کے لیے کھڑے تھے۔ جی سائیں۔ چوکیدار سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ منشی کا بیٹا خباثت سے ہنسنے لگا۔ چلو بلبل، کل آئیں گے تمہارے گھر پر بارات لے کر۔ وہ ہنسا اور کرسی سے پشت ٹکا کر بیٹھ گیا۔ رات کو ہرمین اور اس کی ماں زرینہ گھر واپس آ گئی۔ ابھی دونوں بیٹھ کر کھانا ہی کھا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے پڑوسن کھڑی تھی۔ زرینہ، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، پڑوسن نے رازداری سے کہا۔ زرینہ نے فوراً اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ ہرمین منہ میں نوالا ڈالتے بے پرواہی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں گھر پر چوری ہوئی ہے؟ کوئی سامان غائب ہوا ہے؟ پڑوسن کے اس اچانک سوال پر ہرمین بھی چونکی۔ دونوں ماں بیٹی تعجب سے پڑوسن کو دیکھنے لگی۔ نہیں، ہمارے گھر میں ایسا ہی کیا ہے؟ ہمارے گھر میں ایسا ہے ہی کیا جو چوری ہوگی؟ ہرمین کے ہلکے سے ہنسنے پر پڑوسن نے گہری سانس لی۔ شکر ہے، ورنہ میں تو سمجھی تھی کہ کچھ چوری ہو گیا ہوگا۔ تم ایسا کیوں سمجھی کہ کچھ چوری ہوا ہوگا؟ ہرمین کی ماں نے پوچھا۔ دراصل آج تم لوگوں کے جانے کے بعد جب گلی بالکل سنسان تھی، میں نے چوکیدار کو تمہارے گھر کی دیوار پھلانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کی بات سن کر ہرمین اور اس کی ماں دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ چوکیدار نے ہمارے گھر کی دیوار پھلانگی تھی؟ تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ بھلا ہماری گھر کی دیوار کیوں پھلانگے گا؟ زرینہ نے حیرت سے پوچھا۔ پر اس سے پہلے کہ پڑوسن کوئی جواب دیتی، ہرمین نے فوراً پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اماں جلدی سے جاؤ، گدا ہٹا کر پیسے چیک کرو۔ ہرمین کی سانس پھولنے لگی۔ زرینہ شاید پریشانی میں کمرے کی طرف بھاگی، گدا ہٹایا اور نیچے سے بٹوا نکالا تو ان کا شک بالکل صحیح ثابت ہوا تھا۔ بٹوے میں سے پوری رقم غائب تھی۔ ہائے اللہ ہرمین، ہرمین ہم لٹ گئے، برباد ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اندر سے اپنی ماں کی آہو بکا سن کر ہرمین نے درد سے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ پڑوسن فوراً ہرمین کی ماں کو سنبھالنے کے لیے کمرے کے اندر بھاگی، جبکہ ہرمین کا پورا جسم تھر تھرانے لگا۔ اس نے بالکل صحیح سمجھا تھا، یہ چوری منشی کے بیٹے نے ہی کروائی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے پاس رقم جمع ہو چکی ہے اور یہی وہ وجہ تھی کہ وہ رقم مانگنے نہیں آ رہا تھا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ منشی کا بیٹا اس حد تک گر سکتا ہے۔ ہرمین، اب کیا ہوگا؟ اس کی ماں گھبراہٹ سے ہرمین کے سامنے آ کر بیٹھی۔ ہرمین پتھر بنی اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا اماں، منشی کا بیٹا کل آئے گا، ہم سے قرض کی رقم مانگے گا اور ہمارے پاس رقم نہیں ہوگی اور پھر وہ مجھ سے نکاح کرے گا۔ ہرمین نے مرجھائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اللہ نہ کرے ہرمین، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اماں، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ہم نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، اب بس جو نصیب میں لکھا ہوگا وہی ہو جائے گا۔ ہرمین کی ماں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسے کیسے؟ ہم پولیس میں جائیں گے، پولیس میں خبر کریں گے، اور ویسے بھی یہ ہے نا گواہ ہمارے پاس، یہ بتائے گی تو پولیس کو ماننا پڑے گا۔ زرینہ نے پڑوسن کی جانب اشارہ کیا۔ پڑوسن فوراً گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں زرینہ، میں تم سے ہمدردی رکھتی ہوں، اس لیے میں نے تمہیں بتا دیا، لیکن میں پولیس میں گواہی نہیں دے سکتی۔ میرا خاوند اس چیز کی اجازت نہیں دے گا اور ہم منشی کے بیٹے سے پنگا نہیں لے سکتے۔ ہمارے گھر میں بھی جوان بیٹی ہے، مجھے یقین ہے تم میری مجبوری سمجھو گی، میں اس سے زیادہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہی وہ جلدی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ ہرمین تلخی سے ہنسی۔ دیکھ لیا اماں آپ نے، ہم منشی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر یہی کہ جو ہو رہا ہے ہونے دیں، سب اسی پر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر ہرمین اٹھی اور روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ہرمین کی ماں اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ وہ یونیورسٹی تو آئی تھی لیکن اس کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم کچھ ڈسٹرب لگ رہی ہو؟ مریم نے ہادیہ سے پوچھا۔ ہادیہ نے اپنی پیشانی کو مسلا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی دوست مریم اسے مسکراتی نظروں سے گھورنے لگی۔ کیا ہوا، تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ہادیہ نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ مریم نے مزید مسکراتے ہوئے کہا، تم نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ میں کہاں نظریں چرا رہی ہوں، ہادیہ نے روٹھے انداز میں جواب دیا۔
سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں محبت ہو رہی ہے؟ یہاں بیٹھ کر مسلسل ادھام بھائی کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ دوست کی بات پر ہادیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہادیہ نے اسے ڈانٹا۔ کیوں نہیں سوچ سکتی؟ وہ شوہر ہے تمہارا، اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی ہو، روم شیئر کر رہی ہو، بیڈ شیئر کر رہی ہو، اس کے سارے کام کر رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ محبت نہیں ہو سکتی؟ عجیب بات ہے۔ مریم اسے تعجب سے دیکھنے لگی۔ ہادیہ، محبت شوہر ہی سے کی جاتی ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو تم استغفر اللہ پڑھ رہی ہو۔ دوست کے اس طرح ڈانٹنے پر ہادیہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے صبح کا منظر گھوم گیا۔ ادھام اس کے کس قدر قریب تھا۔ پہلی بار کسی مرد کو اتنی قریب سے دیکھا تھا تو وہ ڈر گئی تھی، لیکن جب صبح اپنا چیخنا یاد آیا تو اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اب ہنس کیوں رہی ہو؟ خود ہی سوچ رہی ہو اور خود ہی ہنس رہی ہو۔ دیکھو، میرا دل کہہ رہا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ مریم نے شرارت سے کہا۔ بس کر دو تم، زیادہ تکے مت لگاؤ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ ہم دونوں ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب اس ٹاپک کو یہیں ختم کرو، ہادیہ نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ مریم منہ بناتے ہوئے خاموش ہو گئی، لیکن ہادیہ کا ذہن مسلسل صبح والی بات پر اٹکا ہوا رہا۔ وہیں دوسری طرف یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد ادھام اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کے سامنے کھلی تھی اور اس کی انگلیاں کی بورڈ پر ساکت تھیں۔ نگاہیں اسکرین کو تک رہی تھیں لیکن دھیان کہیں اور ہی تھا۔ جب مینیجر نے اس کی ٹیبل پر انگلی بجائی تو وہ چونک کر مینیجر کو دیکھنے لگا۔ جی سر، سب ٹھیک ہے ادھام؟ مینیجر نے پوچھا۔ جی سر، سب ٹھیک ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تم 2 ماہ سے یہاں جاب کر رہے ہو، میں نے کبھی تمہیں یوں گم سم نہیں دیکھا۔ تم بہت ایکٹیو ورکر ہو، لیکن آج جب سے آئے ہو بالکل خاموش اور گم ہو۔ ابھی بھی دیکھو، لیپ ٹاپ سامنے کھلا ہے، کچھ دیر بعد پریزنٹیشن دینی ہے، لیکن تم کسی اور ہی خیال میں ہو۔ سب خیریت تو ہے؟ کوئی پریشانی؟ مینیجر کی پوچھنے پر وہ بری طرح شرمندہ ہوا۔ نو سر، تھینک یو سو مچ اینڈ آئی پرومس اب سے ایسا نہیں ہوگا۔ مینیجر نے سر ہلا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ہادیہ، تم گھر میں تو مجھے پریشان کرتی ہو، اب آفس میں بھی نہیں بخش رہی۔ میں تم جیسی بیوقوف لڑکی کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اس نے خیالوں میں ہادیہ کو مخاطب کیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ مرد ہوں، پہلی بار کسی لڑکی کو اتنے قریب دیکھا تھا، شاید اس لیے بہک گیا تھا۔ اب تمہاری وجہ سے دوسری طرف منہ کر کے سوں گا، سارا قصور تمہارا ہی ہے۔ وہ بری طرح سے جھنجھلایا اور باقی وقت کام کرتے ہوئے گزرنے لگا۔ ہادیہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تو آج ہر چیز بدلی بدلی سی لگ رہی تھی، شاید اچھی لگ رہی تھی۔ اسے آج اپنا یہ چھوٹا سا گھر بھی بہت اچھا لگا۔ وہ اس کی وجہ سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ اس نے خوشی خوشی کھانا بنایا۔ آج کھانا بنانے میں بھی ایک الگ ہی رغبت شامل تھی۔ اس نے گھر کی صفائی کی، بیڈ شیٹ چینج کی اور کچھ دیر اپنے نوٹس لے کر بیٹھ گئی۔ جب وہ پڑھائی سے فارغ ہوئی تو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دست ہو گئی۔ وہ فوراً بھاگتے ہوئے باہر تک پہنچی۔ کون ہے؟ باہر ادھام تھا۔ ہادیہ نے دروازہ کھولا۔ وہ اندر داخل ہوا تو ہادیہ نے اسے سلام کیا۔ ادھام نے صرف گردن ہلا کر سلام کا جواب دیا، لیکن اسے نظر نہیں ملائیں۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، ہادیہ نے اس کے سامنے چائے کا کپ لا کر رکھ دیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ادھام نے چائے کا کپ اٹھایا اور نگاہ اٹھا کر ہادیہ کو دیکھا تو وہ بالکل اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ ادھام کے دیکھتے ہی اس نے جلدی سے نگاہیں پھیر لیں۔ ادھام کو عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ تم میرے سر پر کیوں سوار ہو کر بیٹھی ہو؟ تمہارے پاس کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ وہ فوراً اپنی پرانی ترش ٹون میں لوٹا تو ہادیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کتنی خوش اسلوبی سے پیش آ رہی تھی، لیکن شاید سامنے بیٹھا شخص بھول گیا تھا کہ صبح اس نے کیا حرکت کی تھی۔ دراصل میں سارا دن گارڈن میں گھوم گھوم کے تھک گئی ہوں، اور اتنا بڑا گھر ہے کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اس لیے تھک کے یہاں آ کے بیٹھ گئی ہوں۔ اب سوچ رہی ہوں کہ کس کمرے میں جا کر گھوموں، یا پھر بیک یارڈ میں جا کر وہ جو چھوٹا سا فش پاؤنڈ ہے اس میں سے مچھلی پکڑ لوں۔ ہادیہ کی بات پر ادھام اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہادیہ سے گھورنے لگی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اس لیے تو پوچھ رہی ہوں۔ ہادیہ، تم کسی محل میں نہیں رہتی، تم ایک 1 بیڈ لاؤنج کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہو۔ یہاں گارڈن، سوئمنگ پول اور پھولوں کی کیاری کہاں سے آ گئی؟ ادھام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں؟ ظاہر سی بات ہے، ایک کمرہ اور ایک لاؤنج ہے۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں تو لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا کچن میں کرسی لگا کر بیٹھوں؟ وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے بری طرح بولی۔ ادھام نے گہری سانس لی۔ جو کچھ بھی اس کی نظروں میں تھا، چور اس کی نظروں میں تھا، ہادیہ بھلا اس کے سامنے بیٹھنے سے کیوں گریز کرتی؟ ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھو، میں کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ ہر وقت کا عذاب۔
چائے کا کپ وہیں ٹیبل پر ڈھک کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کیا اور ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو گیا ہے ادھام تمہیں؟ یہ وہی ہادیہ جس کے ساتھ تم بچپن سے رہی ہو اور جس سے تم شدید چڑھتے رہی ہو، اب تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہ خود کو سمجھانے لگا اور پھر الماری سے آرام دہ کپڑے نکال کر چینج کرنے لگا۔ باہر بیٹھی ہادیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ عجیب پاگل شخص ہے، برے سلوک کے ہی لائق ہے، اچھائی کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑائی اور کھانا فائنل کرنے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، ادھام کی تھکی تھکی سی آواز آئی۔ ہادیہ کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا بنایا ہے؟ ادھام نے پوچھا۔ کھانا بنایا ہے، ہادیہ نے الٹا جواب دیا۔ ادھام اسے خاموشی سے دیکھنے لگا، شاید اس پر ادھام کا ہی رنگ چڑھ رہا تھا، ہر بات کا الٹا جواب دے رہی تھی۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ کھانا بنایا ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ کھانے میں ڈش کیا بنائی ہے؟ ادھام نے اسے چھو کر پوچھا۔ قورمہ ٹرائی کیا ہے، ساتھ روٹی، ہادیہ نے بتایا۔ ہادیہ نے کھانے کی ٹرے ادھام کے سامنے رکھی تو کھانا واقعی بہت مزیدار لگ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی پہلا لقمہ منہ میں ڈالا، لذت کے احساس سے بے اختیار اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ہادیہ مخفی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آگے جھکی۔ کیسا بنا ہے؟ ادھام آنکھیں کھولتے فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ جیسا بنتا ہے ویسے ہی بنا ہے، اور تم کیوں میرے سر پر مسلط ہو رہی ہو؟ تمہیں پڑھائی نہیں کرنی کیا؟ تم نے واقعی سڑک پر آنے کا سوچ لیا ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں ہادیہ، مجھ سے زیادہ امیدیں مت رکھنا۔ وہ اتنی بے دردی سے بولا کہ ہادیہ کا چہرہ ایک ہی لمحے میں ذلت کے احساس سے سرخ پڑ گیا اور آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے غصے اور دکھ سے ادھام کو دیکھا اور جھٹکے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ادھام نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ کیا ہو گیا مجھے؟ میں بلا وجہ کیوں اس پر چلا رہا ہوں؟ وہ تھوڑی میری کیفیت جانتی ہے کہ میں کیا محسوس کروں، پر یہ سب ضروری ہے۔ اس کا یوں میرے ساتھ اچھا رویہ رکھنا یا میرے قریب آنا اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ مجھ جیسا لڑکا بالکل ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ شہزادی ہے اور وہ کسی شامیر بھائی جیسے انسان کو ڈیزرو کرتی تھی۔ میرے پاس تو کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے، میں ٹھہرا ایک غریب مزدور کا بیٹا، بھائی کے ٹکڑوں پر پلنے والا، اور اب تو وہ ٹکڑے بھی نہیں ہیں۔ وہ میرے ساتھ ایسی زندگی نہیں گزار سکتی، جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ اس نے خود کو باور کروایا اور کھانا کھانے لگا، لیکن چند لقموں کے بعد ہی نوالا حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ ادھام نے کھانے کے برتن اٹھائے اور کچن میں رکھ دیے۔ ہادیہ لاؤنج میں بیٹھی کتاب پر سر جھکائے پڑھ رہی تھی۔ ادھام نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے واپس کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کمرے میں کام کرتا رہا، پھر اسے صوفے پر بیٹھتے ہادیہ کا خیال آیا۔ وہ اب صوفے پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ ہادیہ تم اندر جا کر سو جاؤ، میں یہاں بیٹھ کر کام کر لوں گا، اس نے ہادیہ سے کہا۔ ہادیہ نے جواباً کچھ نہ کہا، اپنی کتابیں بند کی اور خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن آج لیٹنے سے پہلے وہ درمیان میں تکیوں کی دیوار بنانا نہیں بھولی تھی۔ ادھام اس کی حرکت دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، پھر سر جھٹکتے واپس لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ رات کو جب تھک ہار کر نیند کے بوجھ سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں تو اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ اپنی جگہ پر لیٹتے اس نے دوسری طرف کروٹ لی، لیکن عجیب معاملہ ہوا۔ باہر لاؤنج میں جو وہ نیند سے اونگ رہا تھا، کمرے میں آتے ہی نیند ایسے غائب ہوئی جیسے نیند سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اس نے پلٹ کر سوتی ہادیہ کو دیکھا۔ ہادیہ کی اس کی جانا پوچھ تھی۔ اس نے زور سے آنکھیں موند دیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا، اور جب مسلسل بے چینی بڑھنے لگی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پیا، پھر کمرے میں شدید گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس گیا اور اس کا پٹ کھول دیا۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آنے لگے، لیکن وہ ٹھنڈی ہوا بھی ادھام کے اندر اٹھتی بے چینی کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر بیڈ پر سوتی ہادیہ کو دیکھا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی چاند کی روشنی ہادیہ کے معصوم چہرے پر پڑ رہی تھی۔ یوں لگا جیسے وہ ہادیہ کا چہرہ نہ ہو بلکہ چاند ہی ہو جس سے پورا کمرہ روشن ہو رہا ہے۔ ادھام نے بے اختیار گہری سانس لی۔ وہ بری طرح ہادیہ کی طرف کھنچ رہا تھا اور شاید اس کی وجہ ان کے درمیان موجود رشتہ تھا۔ اس نے اداسی سے نفی میں سر ہلایا اور ہادیہ کی طرف قدم بڑھائے۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر وہ نیچے فرش پر زانو ہو کے بل بیٹھ گیا۔ سائڈ ٹیبل پر اپنا ہاتھ ٹکایا اور یک ٹک ہادیہ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کئی لمحے وہ ہادیہ کو دیکھتا رہا، اس کے نقش پر اس کی نگاہیں ٹھہرنے لگی تھیں۔ دل چاہا کہ وقت یہیں رک جائے اور وہ بس ہادیہ کو دیکھتا رہے۔
پھر اس کی نگاہیں ہادیہ کے ادھ کھلے ہونٹوں پر پڑی۔ وہ بچوں کی طرح ہلکا سا منہ کھول کر سوتی تھی۔ ادھام کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے جیب سے فون نکالا، ہادیہ کی 4-5 تصویریں کھینچی اور موبائل واپس جیب میں رکھ لیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن پھر بھی میں خود پر سے اختیار کھوتا جا رہا ہوں۔ مجھے تمہارے لیے ڈر لگ رہا ہے ہادیہ، میں تمہیں اپنے آپ سے کیسے بچاؤں گا؟ اس نے ہادیہ کے چہرے کو دیکھتے بالکل دھیمی آواز میں کہا۔ پھر اس نے ہادیہ کے بالوں کی ایک آوارہ لٹ کو چھوا اور اسے ہادیہ کے ہونٹوں کے قریب کر دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ لٹ ہادیہ کی سانسوں کی گردش سے ہلنے لگی تو ادھام کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ نہیں، مزید نہیں، میں اتنا آگے نہیں بڑھ سکتا کہ واپس پیچھے ہٹنا مشکل ہو جائے۔ وہ فوراً سے پیچھے ہوا، اسے مزید گھبراہٹ نے گھیر لیا تھا۔ ایک طرف دل کی بے چینی تھی جو بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور دوسری طرف ہادیہ کی فکر جو اس کے قدموں کو بری طرح پیچھے کھینچ رہی تھی۔ اس نے ایک آخری نظر بیڈ پر سوتی ہادیہ پر ڈالی، اپنا تکیہ اٹھایا اور لاؤنج میں آ گیا۔ صوفے پر لیٹے اس نے پکا فیصلہ کیا کہ وہ کل ہی 2 بیڈ روم کا کوئی اپارٹمنٹ دیکھے گا۔ وہ اب مزید ہادیہ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں کسی صورت نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ کب تک ہادیہ کو خود سے بچاتا؟ وہ لڑکی اگر اس کی محبت قبول بھی کر لیتی تب بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہادیہ ساری زندگی اس کے ساتھ ایک محدود اور سمجھوتے کی زندگی گزارے۔ شاہمیر چھت پر پڑی کرسی پر بیٹھا تھا، برابر والی ٹیبل پر کافی کا کپ رکھا تھا۔ جب پاس ہی آ کر بیٹھی نیلم نے اسے پکارا، شاہمیر۔ شاہمیر نے مسکراتی محبت پاش نظروں سے گردن موڑ کر نیلم کو دیکھا۔ بولو شاہمیر کی جان۔ شاہمیر نے اس قدر محبت سے پوچھا تھا کہ نیلم کا چہرہ پھر تو جذبات سے سرخ ہو گیا۔ پچھلے 2 مہینوں سے وہ شاہمیر کی والہانہ محبت دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ شاہمیر اس سے اتنی شدید محبت بھی کر سکتا ہے۔ وہ امی آپ سے رخصتی کی بات کرنا چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ میرے فرض سے جلد فارغ ہو جائیں، نیلم نے شرماتے ہوئے بتایا۔ میں نے سوچا ایک بار آپ سے آپ کی رائے پوچھ لوں۔ شاہمیر گہری نظروں سے نظریں جھکائے بیٹھی نیلم کو دیکھنے لگا۔ بہت نیک خیال ہے چچی کا، شاید ان کو میرا ہی خیال آ رہا ہے۔ شاہمیر کی اس بات پر نیلم نے حیرت سے نظریں اٹھائیں۔ میں سمجھی نہیں، اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ شاہمیر ہلکا سا ہنسا۔ مطلب چچی کو میرا خیال آ رہا ہے، فائنلی انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کا سوچ ہی لیا۔ تم بتاؤ کون سی ڈیٹ فائنل کریں؟ شاہمیر نے ہنس کر پوچھا۔ نیلم مزید حیرت سے شاہمیر کو دیکھنے لگی۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں رخصتی پر؟ شاہمیر نے نفی پہ سر ہلایا۔ مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ آپ تو پہلے جلدی رخصتی پر راضی نہیں تھے۔ شاہمیر دوبارہ ہنسا۔ ہاں راضی نہیں تھا، لیکن اس وقت تک تم سے اس حد تک محبت نہیں ہوئی تھی۔ پر اب مجھ سے پوچھو تو ایک دن بھی تمہارے بغیر گزارنا مجھ پر کتنا بھاری گزر رہا ہے۔ میرا بس چلے تو میں آج ہی رخصتی کروا لوں۔ شاہمیر نے بے باک لہجے میں کہا۔ نیلم نزاکت سے ہنس دی۔ اچھا بس اب آپ ایسے بولیں گے نا تو میرے لیے آپ کے سامنے بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ویسے میں سمجھ سکتی ہوں، محبت میں انسان کا حال ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ میرا حال بھی آپ سے کچھ مختلف نہیں ہے، تو پھر میں امی سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ کوئی بھی تاریخ پکی کر کے آپ کو بتا دیں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں جلد از جلد آپ کے پاس آ جاؤں، نیلم نے سچے دل سے کہا۔ شاہمیر مسکراتے ہوئے کافی کی گھونٹ بھرنے لگا۔ اگلے دن چچی، چچا اور دادا جان نے شاہمیر کو ڈنر پر خصوصی انوائٹ کیا، اور وہاں نیلم اور شاہمیر کی شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ شادی کی تاریخ ٹھیک 1 ہفتے بعد کی رکھی گئی تھی، اور شاہمیر خاموش بیٹھا بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ شاہمیر ہم شادی کی شاپنگ کب سٹارٹ کریں گے؟ نیلم نے بے پناہ خوشی سے پوچھا۔ باقی گھر والے بھی نیلم کو دیکھنے لگے۔ تبھی شاہمیر نے اپنے والیٹ سے ڈیبٹ کارڈ نکالا اور نیلم کی طرف بڑھا دیا۔ نیلم حیرت اور خوشی سے کارڈ کو دیکھنے لگی۔ جو بھی شاپنگ کرنی ہے تم اس کارڈ سے کر لو، اور جب میرے ساتھ چلنا ہو، خاص ایونٹس کے ڈریسز وغیرہ لینے کے لیے، تو مجھے ایک دن پہلے بتا دینا تاکہ میں اس دن کوئی میٹنگ نہ رکھوں، شاہمیر نے آرام سے کہا۔ شاہمیر کی بات پر نیلم نے خوشی سے وہ کارڈ تھام لیا۔ چچی جان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ خوشی سے لڈیاں ڈالنا شروع کر دیں۔ چچا بھی مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے، پر دادا جان کے چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پچھلے 2 مہینوں سے وہ ہادیہ کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ان کی طبیعت میں دن بدن بوجھل پن آتا جا رہا تھا، اور یوں لگنے لگا تھا جیسے بڑھاپا اچانک سے ان پر حاوی ہو گیا ہو۔ اگلے دن ہرمین آفس آئی تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے لیے مشکل بڑھتی جا رہی تھی۔ آفس کا ٹائم ختم ہوتا، وہ گھر جاتی تو منشی کا بیٹا پہنچ جاتا۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ وہ اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر مینیجر سے پیسوں کی درخواست کر کے دیکھے۔
وہ خود بھی آج اپنے بنگلے کی مالکنوں سے پیسوں کا مطالبہ کرنے والی تھی۔ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے حکم سے مل ہی جاتا۔ وہ یہی سوچتے ہوئے چائے کا کپ لے کر مینیجر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سر آپ کی چائے، اس نے ادب سے کہا۔ مینیجر نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے ٹیبل کی جانب اشارہ کیا۔ ہرمین نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا اور گہری سانس لے کر بولنے کی ہمت جمع کرنے لگی۔ ہرمین کی موجودگی محسوس کر کے مینیجر نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اینی ایشو؟ اس نے پوچھا۔ یس سر، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ہرمین نے کہا۔ جی کہیے، مینیجر نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ سر مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے ہیں اور ان 2 مہینوں میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کوئی چور یا فراڈ لڑکی نہیں ہوں۔ سر مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، مجھے اپنے 2 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، اس نے عاجزی سے درخواست کی۔ مینیجر کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم ہر 2 مہینے بعد ایڈوانس مانگنے آ جاتی ہو۔ ہم اس طرح ایڈوانس نہیں دے سکتے، ایڈوانس کی پالیسیز الگ ہیں، اس کے لیے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اور 15 دن بعد جا کر رسپانس آتا ہے۔ ایک کام کرو، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو تم اپلیکیشن لکھو اور اسے جمع کروا دو، آفس سے اپروو ہوتے ہی تمہیں 2 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے گی، مینیجر نے طریقہ بتایا۔ ہرمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ سر مجھے آج ہی رقم چاہیے، آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے لیے یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ جبکہ مینیجر کی نظریں کمرے کا دروازہ کھولے کھڑے شاہمیر پر تھی۔ دیکھیں مس ہرمین، میں رقم اپنی جیب میں رکھ کر نہیں گھومتا، آفس کے کچھ رولز ہوتے ہیں۔ آپ اس طرح آ کر بولیں گی کہ مجھے پیسے چاہیے تو میں اپنی جیب سے نکال کے آپ کو نہیں دے سکتا، پلیز یہاں سے جائیں، مینیجر نے سختی سے کہا۔ ہرمین نے اپنے آنسو پوچھے اور پلٹ گئی۔ جیسے ہی پلٹی، سامنے دروازے پر شاہمیر کھڑا نظر آیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ شاہمیر سے پیسے مانگ کر دیکھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا خیال لبوں پر لاتی، شاہمیر نے پیچھے ہوتے اس کے جانے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اس کے دل میں جو امید نے سر اٹھایا تھا، وہ امید اسی لمحے دم توڑ گئی۔ سب کچھ سننے کے باوجود وہ اسے جانے کا راستہ دے رہا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اس کی مدد کرنے میں ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ میں ضروری کام سے آفس سے باہر جا رہا ہوں، میٹنگ کی ساری فائلز ریڈی کر کے میری ٹیبل پر رکھ دو، میرے واپس آتے اسٹار گروپ اینڈ انڈسٹریز کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے، شاہمیر نے کہا اور گھڑی میں وقت دیکھتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ لفٹ کے اندر جاتے وقت اس کی نظر ایک کونے میں کھڑی روتی ہوئی ہرمین پر پڑی۔ وہ بار بار گہری سانس لیتے اپنی آنکھوں سے نکلتے والے آنسو پوچھ رہی تھی۔ جب لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا، شاہمیر گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیور کو مطلوبہ مقام کی طرف گاڑی لے جانے کا اشارہ کیا۔ شاہمیر راستے پر ہرمین کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر اس کے ہونٹ پراسرار مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ یہاں میرا کام آسان ہو سکتا ہے، شاہمیر نے خود سے کہا۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ آفس واپس لوٹا تو میٹنگ شروع ہو گئی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ اپنے آفس میں داخل ہوا۔ پیچھے ہی مینیجر ریاض بھی آ گیا۔ ریاض، وہ لڑکی جو چائے وغیرہ سرو کرتی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ شاہمیر نے پوچھا۔ سر ہرمین نام ہے اس کا۔ شاہمیر نے کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر لٹکایا اور اپنے شرٹ کے اوپر کے بٹن کھولتے آستینیں فولڈ کرنے لگا۔ ہرمین کو میرے کمرے میں بھیجو، سر اس کی ٹائمنگ ختم ہو چکی ہے، میں پھر بھی دیکھ لیتا ہوں۔ شاہمیر نے سر ہلایا تو مینیجر باہر نکل گیا۔ اس نے آفس کے دیگر ورکرز سے ہرمین کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ اب بھی آفس میں ہی موجود تھی اور نیچے ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی۔ مینیجر کے بلانے پر پیسوں کی امید کے ساتھ وہ دوڑی دوڑی اوپر آئی۔ سر آپ نے بلایا؟ اس کی آنکھوں میں امید کے جگنو جگمگائے۔ مس ہرمین، سر شاہمیر آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ مینیجر کی بات پر وہ اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف شاہمیر کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے آفس کے دروازے پر دستک دی۔ کم ان، اندر سے شاہمیر کی آواز آئی۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ بیٹھے مس ہرمین، شاہمیر نے نرمی سے کہا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شاہمیر کی بات سن کر ہرمین کو کچھ گھبراہٹ ہوئی، کیا پتہ وہ اسے نوکری سے نکالنے والا ہو، اس کا یوں بار بار پیش کی رقم مانگنے کی وجہ سے۔ پھر وہ دل ہی دل میں تلخی سے مسکرائی۔ ہاں، وہ نہ بھی نکالتا تو کل سے اس نے کون سا آفس آنا تھا، آج منشی کا بیٹا اس کے ساتھ نکاح کر کے ہی لوٹتا۔ شاہمیر اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ خود ہی تلخی سے مسکرا رہی تھی اور خود ہی رو دینے کو تھی، ایک ساتھ چہرے پر کئی تاثرات آ جا رہے تھے۔ منگنی ہوئی ہے تمہاری؟ شاہمیر کے سوال پر ہرمین نے چونک کر سر اٹھایا، پھر تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میری بیوی بنو گی؟ شاہمیر نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔
ہرمین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اسے سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ سامنے بیٹھا وہ کسی ریاست کے شہزادے جیسا شخص اسے پرپوز کر رہا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ اس جیسی غریب لڑکی کو شاہی لڑکا ملتا؟ یہ تو صرف سنڈریلا کی کہانیوں میں ہوتا تھا، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مس ہرمین، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہرمین کو خود کو مسلسل گھورتے پا کر شاہ نے آگے جھکتے سنجیدگی سے کہا۔ ہرمین نے بے ساختہ اپنی نظریں نیچے جھکا لی۔ سر، میں نے سنا نہیں، آپ نے کیا کہا؟ مجھے لگ رہا ہے مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ شامیر اس کی بات پر ہلکا سا ہنسا۔ آپ نے کیا سنا ہے مس ہرمین؟ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے میں نے کچھ بھی نہیں سنا، آپ پلیز دوبارہ کہیں، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہرمین کو وہ الفاظ دوبارہ دہرانے میں جھجک ہو رہی تھی۔ اگر اس سے سننے میں واقعی غلطی ہوئی تو وہ شامیر کے سامنے بری طرح شرمندہ ہو جاتی۔ میں نے تو آپ سے یہ کہا ہے کہ کیا آپ میری بیوی بنیں گی؟ شامیر کے سوال پر ہرمین اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ یہی سنا تھا آپ نے؟ ہرمین نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلایا۔ گڈ، اب مجھے جواب دیں۔ ہرمین اپنے ہاتھ گھبراہٹ سے آپس میں مسلنے لگی۔ میں کیا جواب دوں آپ کو؟ اس نے بھوکلا کر پوچھا۔ شامیر پھر ہنسا۔ یہی جواب دے کہ کیا آپ میری بیوی بنیں گی؟ وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر اس نے شامیر کو دیکھا۔ جی، مجھے منظور ہے، پر ایک شرط ہے میری۔ شامیر نے بھویں اچکائی۔ کیا شرط ہے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ یقیناً یہ لڑکی بہت سارے پیسوں کا مطالبہ کرے گی یا شاید کسی گھر کا مطالبہ کرے گی۔ شامیر اس کے بولنے کا منتظر اسے دیکھتا رہا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی، شاید جھجک آڑے آ رہی تھی۔ پریشان نہ ہو مس ہرمین، جو بھی بات ہے آپ کھل کر کہیں، شامیر نے حوصلہ دیا۔ ہرمین نے گہری سانس لی۔ میری شرط یہ ہے کہ آپ کو مجھے حق مہر میں 70,000 روپے کی رقم دینی ہوگی۔ ہرمین کی بات سن کر شامیر کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ اس کا دل کیا کہ قہقہا لگا کر ہنس پڑے۔ وہ لڑکی اس سے صرف 70,000 کا مطالبہ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کا حق مہر 70,000 ہی ہوگا۔ اور کچھ؟ شامیر نے پوچھا۔ جی، نکاح بعد میں ہوگا، پر مجھے 70,000 کی رقم ابھی چاہیے، گھر جانے سے پہلے، ہرمین نے کہا۔ شامیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے ٹیبل کا ڈراز کھول کر اس کے اندر سے ایک لفافہ نکالا۔ لفافے میں 5,000 کے نوٹوں کے بنڈل تھے۔ اس نے کچھ نوٹ گن کر باہر نکالے اور ہرمین کے سامنے رکھ دیا۔ ہرمین نے آنکھیں پھاڑے پہلے ان پیسوں کو دیکھا اور پھر شامیر کو۔ اٹھا لو، آپ ہی کے ہیں، شامیر نے کہا۔ ہرمین نے وہ پیسے تھام لیے اور چور نظروں سے گننے لگی۔ پیسے گننے میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ میرے سامنے بھی گن سکتی ہیں، شامیر نے کہا تو وہ اگلے ہی لمحے ہاتھ پکڑے پیسے گننے لگی۔ وہ پورے 70,000 تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہرمین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو اتر آئے۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو یہ فری میں نہیں دے رہا، حق مہر ہے آپ کا۔ شامیر کی بات پر ہرمین مسکرا دی۔ کب نکاح کرنا ہے ہمیں؟ شامیر نے نفی میں سر ہلایا۔ نکاح نہیں کرنا ہمیں، آپ کو صرف میری بیوی بننا ہے۔ شامیر کی بات پر ہرمین کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ یہ تو وہی بات ہو گئی تھی کہ آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے۔ منشی کے بیٹے سے اپنی عزت بچانے کے لیے وہ شامیر کی مدد لے رہی تھی اور شامیر الگ اسے برباد کرنے پر تیار تھا۔ اس نے پیسے واپس ٹیبل پر پٹکائے۔ نہیں چاہیے مجھے پیسے، وہ یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے اٹھنے لگی تو شامیر نے فوراً اسے روکا۔ غلط سمجھ رہی مس ہرمین، آپ نے میری پوری بات سنی ہی نہیں۔ آپ کو میری بیوی بننا ہے پر ہم نکاح نہیں کریں گے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کو میرے گھر والوں کے سامنے میری بیوی بننے کا ناٹک کرنا ہے۔ شامیر کی بات سن کر ہرمین واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ مطلب دکھاوا، اور اس سب میں میری عزت محفوظ رہے گی؟ اس نے کھلے الفاظ میں تصدیق چاہی۔ اس کی بات پر شامیر مسکرانے لگا۔ 100% آپ کی عزت محفوظ رہے گی؟ پھر ٹھیک ہے، میں یہ پیسے رکھ لیتی ہوں، کہتے ہوئے ہرمین نے واپس پیسے اٹھا لیے۔ پر سر، آپ کو اس کے لیے میری امی سے بات کرنی پڑے گی، مطلب میں آپ کی بیوی بن کے اگر آپ کے گھر جاؤں گی تو میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر یہ سب نہیں کر سکتی، وہ منع نہیں کریں گی، بس آپ ان سے ایک بار بات کر لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شامیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ آفس کے بعد میرے ساتھ چلی گا، میں آپ کو گھر بھی ڈراپ کر دوں گا اور آپ کی والدہ سے بات بھی کر لوں گا۔ جی ٹھیک ہے، ہرمین مسکراتے ہوئے آفس سے باہر نکل گئی۔ تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت سرپرائز تیار کر رہا ہوں نیلم، دیکھو تمہارے لیے کتنی محنت کر رہا ہوں، کتنی محبت ہے مجھے تم سے، بس اب تمہارا ری ایکشن دیکھنا چاہتا ہوں۔ شامیر شیطانیت سے مسکرانے لگا۔
آفس آورز ختم ہونے کے بعد شامیر باہر نکلا۔ حرمین بھی اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور گاڑی کو حرمین کے بتائے ہوئے راستے پر لے کر جانے لگا۔ حرمین کچھ پریشان بھی تھی، بھلا اتنے بڑے آدمی کو وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر میں کیسے لے کر جاتی۔ محلے کے قریب پہنچ کر حرمین نے گاڑی رکوا دی۔ کیا ہوا؟ آ گیا گھر تمہارا؟ شامیر نے پوچھا۔ نو سر، میں کہی تھی کہ ہمارے گھر پر بیٹھنے کے لیے کرسی وغیرہ نہیں ہے، تو میں اپنی ماں کو یہیں لے کر آ جاتی ہوں، آپ ان سے بات کر لیجیے گا۔ حرمین کی بات کو سمجھتے شامیر مان گیا۔ وہ جلدی جلدی اتری اور 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں غائب ہو گئی۔ شامیر نے اسے جاتے دیکھا، پھر فون نکال کر اپنی اسکرین میں مصروف ہو گیا۔ 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزر گئے، پر وہ لوٹ کے نہ آئی۔ شامیر نے ایک گہری سی سانس لی، اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے 5 منٹ مزید انتظار کیا۔ اس گلی میں لے کر چلو جہاں مس حرمین گئی ہیں، اس نے ڈرائیور کو حکم دیا، تو ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی، اس گلی کی طرف جہاں حرمین گئی تھی۔ سر، گلی کافی تنگ ہے، گاڑی اندر نہیں جا سکتی، آپ کو پیدل ہی جانا پڑے گا، ڈرائیور نے مؤدبانہ کہا۔ شامیر بات سمجھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ گلی کے اندر داخل ہوا تو قدم کچھ فاصلے پر بنے ایک گھر کے باہر تھم گئے۔ وہاں اچھا خاصا ہنگامہ برپا تھا۔ محلے کی عورتیں اور مرد باہر جمع تھے اور اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، کسی عورت کی رونے اور چیخنے کی آوازیں۔ شامیر آگے بڑھا اور اسی ہجوم میں کھڑے ایک مرد سے حرمین صادق کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ وہ آدمی آنکھیں پھاڑے سوٹڈ بوٹڈ شامیر کو دیکھنے لگا۔ شامیر کو اس کی نظریں عجیب لگیں۔ کیا آپ مجھے حرمین طارق کے گھر کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ اس نے اب کی بار ذرا سختی سے پوچھا۔ اس آدمی نے اندر کی جانب اشارہ کر دیا جہاں ہنگامہ ہو رہا تھا اور لوگ بھی جمع تھے۔ شامیر کے ماتھے پر بل پڑے، اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس نے لوگوں کو پرے بنا ہٹانا شروع کیا، پر جیسے ہی گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوا، اس کے قدم پتھر ہو گئے۔ ہر کسی کی نگاہ شامیر پر ٹک گئی اور شامیر کی نگاہیں اندر کے منظر پر جم کر رہ گئی تھی، جہاں منشی کا بیٹا حرمین کے بال بے دردی سے دبوچے کھڑا تھا اور حرمین کی ماں چیخ چیخ کر لوگوں سے مدد مانگ رہی تھی۔ حرمین تو خوشی خوشی پیسے لے کر گھر آئی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ کچھ محلے دار بھی موجود تھے۔ منشی کا بیٹا بھی اکڑ کر کھڑا تھا اور اس کی ماں شدید پریشانی میں ایک طرف کھڑی تھی۔ حرمین کے ماتھے پر تیوڑی چڑھی۔ شکر ہے بلبل تم آ گئی، ویسے آج کافی دیر سے آئی ہو، لگتا ہے آفس والے کی کچھ زیادہ ہی خوش آمد کر رہی ہو۔ منشی کے بیٹے کی بات پر حرمین کا خون کھول اٹھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھی، پیسے نکالے اور منشی کے بیٹے کے منہ پر مارے۔ یہ رہے تمہارے 70,000، مل گئے نا؟ سود کی رقم پکڑو اور نکلو اب ہمارے گھر سے۔ اب اگر ہمیں پریشان کیا تو ہم پولیس میں خبر کریں گے، وہ اکڑ کر بولی۔ منشی کے بیٹے نے زمین پر بکھری رقم کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑی نازک سی حرمین کو۔ دیکھ رہے ہو محلے والوں، میں کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے مجمع کو مخاطب کیا۔ اس آوارہ ماں نے اپنی بیٹی کو بگاڑ دی ہے۔ یہ جو اتنا پیسہ آ رہا ہے نا، یہ امیر سیٹھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو پیش کر رہی ہے، اور میں اسے عزت سے بسانے کے لیے آ رہا تھا تو اس کے نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اب ذرا پوچھو اس سے کہ ایک ہی دن میں یہ 70,000 کی رقم کہاں سے لائی ہے؟ کہیں سے بھی آئی ہو، اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے۔ حرمین غرائی۔ تبھی منشی کا ایک آدمی بھاگتا ہوا گھر کے اندر آیا اور منشی کے بیٹے کے کان میں پھسپھسایا۔ بھائی کسی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر آئی ہے، وہ گاڑی ابھی باہر گلی کے موڑ پر کھڑی ہے۔ اس کی بات سن کر منشی کے بیٹے کی پانچیں کھل گئی۔ لو جی سن لو، اب پتہ چلے گا آپ لوگوں کو کہ یہ رقم کہاں سے آئی ہے۔ محترمہ کو بڑی گاڑی ڈراپ کرنے آئی ہے۔ اب ذرا پوچھو ان سے کہ ان کے اندر
ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے؟ یہ کتنی بڑی افسر لگی ہے کہ گاڑیاں انہیں چھوڑنے آئیں گی۔ اب تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا نا کہ یہ دفتر جا کر کیا کام کرتی ہے، ان پڑھ ہو کر۔ منشی کے بیٹے کے گھٹیا سوال پر سب نے اپنے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ حرمین کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ حرمین کا چہرہ غصے اور توہین سے سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ وہ دب کر آگے بڑھی اور منشی کے بیٹے کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ کالا کروں یا سیاہ کروں؟ تمہیں تمہارے پیسے مل گئے، اب نکلو یہاں سے۔ اسی لمحے منشی کے بیٹے نے غصے سے طیش میں آ کر اس کے بال سختی سے دبوچ لیے۔ ایسے کیسے کالا سیاہ کرو گی؟ اور میں جانے دوں گا، یہ شریفوں کا محلہ ہے، تم جیسی طوائفیں یہاں نہیں رہ سکتی۔ تمہارا میں وہ حال کروں گا حرمین کہ تم یاد رکھو گی۔ میں نے تو تمہیں عزت دینا چاہی تھی، عزت سے اپنی بیوی بنا رہا تھا، پر تم لوگوں کو عزت راس ہی نہیں ہے۔ اب محلے والے ہی تم لوگوں کا فیصلہ کریں گے۔ میں بیٹھک بٹھاؤں گا اور سب سے پوچھوں گا کہ کیا وہ ایک ایسی لڑکی کو اپنے محلے میں رکھیں گے جو دفتروں میں سیٹوں کی بستر تک جاتی ہو۔ اس کی انتہائی گھٹیا بات پر حرمین نے بال چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے زور سے آنکھیں میچ لی۔ وہاں کھڑے لوگوں میں چہ مکیاں ہونے لگی۔ تمہیں تو میں کسی حال میں نہیں بخشوں گا حرمین، اب میں تم سے نکاح نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ وہ حرمین کے کان کے قریب غرایا ہی تھا کہ اچانک اس کے پیٹ پر زوردار لات پڑی۔ منشی کے بیٹے کے ہاتھ سے حرمین کے بال چھوٹ گئے اور وہ پیٹ پکڑتے ہوئے بری طرح سے کرہا کر زمین پر گر پڑا۔ جب اس نے اور محلے والوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سب کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔